अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड में मौज़म फ़खर में खुश आमदेद। बहुत बड़ा ऐलान सामने आया है और ये ऐलान आया है पाक फ़ौज की तरफ से। और फॉर्मेशन कमांडर्स की जो मीटिंग हुई थी कल, जो भी अनप्रेसिडेंटेड थी, क्योंकि ये शेड्यूल थी तकरीबन जो है अक्टूबर नवंबर में, लेकिन ये इसको कबल अज़ वक्त कॉल किया गया और इसके अंदर ये जो इस वक्त मुल्क के सियासी हालात हैं इस पर गौर किया गया और उसके बाद अहम तरीन फैसले किए गए और इन फैसलों पर अब अमल दरामद शुरू हो गया और एक सर्कुलर जारी कर दिया गया है पाक फ़ौज की तरफ से। और ज़राए के मुताबिक उस सर्कुलर में सियासत और सियासतदानों के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट हदायत दी गई हैं। वो सर्कुलर क्या है, उस सर्कुलर के अंदर कौन सी हदायत की गई और सर्कुलर की ज़रूरत क्यों पेश आई, और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया के हवाले से उस सर्कुलर के अंदर क्या हदायत दी गई हैं, इस सारी सूरत हाल पर आपसे तफसील के साथ बात करूँगा। लेकिन उससे पहले बात करूँगा इमरान खान साहब की, क्योंकि एक जानिब तो उन्होंने आज पेशावर में जलसा आम से खिताब करना है और जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे मुमकिन तौर पर उस वक्त उनका खिताब जारी होगा पेशावर में, क्योंकि वो आज रात तकरीबन 9 बजे के करीब उनका खिताब होना है। लेकिन जो इस वक्त उनके लिए सर दर्द बन चुकी हैं वो हैं दो चीज़ें। एक, उनके पास बन चुकी है फाइनेंसिस की प्रॉब्लम, माल। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पार्टी के लेवल पर, उनकी ज़ाती लेवल पर नहीं, पार्टी के लेवल पर, क्योंकि हर एक खर्चा या हर एक जलसा और हर एक सोशल मीडिया कैंपेन जो वो चलाते हैं उसके लिए पैसों की ज़रूरत होती है और पैसे इस वक्त पार्टी के पास है नहीं। और पार्टी के पास पैसे ना होने की वजह से इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं। और पहले तो फाइनेंसिस का प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि कुछ लोग थे जिनके पास बहुत पैसे थे, बहुत खुले दिल के मालिक थे और इमरान खान साहब का हर एक खर्चा वो खुद उठा लेते थे। लेकिन उनकी तरफ से, यानी जहांगीर तरीन साहब और अलीम खान साहब की तरफ से पीछे हटने के बाद इमरान खान साहब ने इक़्तिदार में आने के बाद जो सरकारी वसाइल हैं उनको इस्तेमाल किया। अब चूँकि वो इक़्तिदार में नहीं है और इस वजह से जो वसाइल हैं वो खासे हद तक कम होते चले जा रहे हैं और इसीलिए इमरान खान साहब ये जो जलसों की कैंपेन चला रहे हैं इसका एक जानिब तो सारे का सारा बोझ आ गया खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पर। और इसीलिए आज तो पेशावर में उन्होंने जलसा किया ताकि यहाँ से आगे बात चले। लेकिन इस किस्म की भी इतलात आ रही हैं, पेशावर से कुछ ज़राए इस किस्म की भी खबरें दे रहे हैं कि कराची और लाहौर के जलसों पे होने वाले जो अखराजात हैं उसकी ज़िम्मेदारी भी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पर डाल दी गई है कि जनाब ये यहाँ पे होने वाले जो भी अखराजात हैं इसकी मद में आपने कुछ दाल दलिया करना है तो वो आप मुतल्लिका हुकाम से रब्ता करें। लेकिन उसके साथ साथ 100 रुपए की एक चंदा कैंपेन भी शुरू किया है। इमरान खान साहब की तरफ से एक पैगाम भी आया कि जनाब 100 रुपया दें, हमें इस वक्त बहुत ज़्यादा तंगी है। तंगी होगी उसकी वजह यह है कि पहले पैसे मैंने आपको बताया जहांगीर तरीन और अलीम खान से आ जाते थे, फिर पैसे कुछ आ जाते थे बैरून मुमालिक से, फ़ॉरेन फंडिंग हो जाती थी। अब हर तरफ से रास्ते रुक गए हैं, फ़ॉरेन फंडिंग वाला मामला आइडेंटिफाई हो गया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बहुत सारे जो अकाउंट्स हैं उनका पता चला लिया। सबसे बड़ा जो फाइनेंसर था बैरून मुल्क वाले, वो इब्राज ग्रुप वाले आरिफ नकवी साहब, उनको अमेरिका ने पकड़ लिया। इस वक्त वो बरतानिया में मौजूद हैं। उन्होंने ख़ुद अपने इस बयान में इंकशाफ किया कि जनाब मैंने $2.5 लाख जो हैं वो दिए एक मरतबा और तकरीबन कोई $1 मिलियन उन्होंने इमरान खान को दिए। अपने जो बयान है, तहरीरी बयान, उस एतराफ़ी बयान, उसके अंदर उन्होंने लिखी है ये बात। खैर, अब इस सारी सूरत हाल में इमरान खान साहब को ATM चाहिए थी, पैसे चाहिए थे, तो उसके लिए उन्हें जनाब अब एक और ATM तलाश की गई है और उस ATM के ज़िम्मे अब बाकी अखराजात लगे हैं और उस ATM को अकोमोडेट भी किया जा रहा है और अकोमोडेट भी बड़े अच्छे लेवल पर किया जा रहा है। वज़ीर आज़म बनाया जा रहा है और वज़ीर आज़म बनाया जा रहा है आज़ाद कश्मीर का, जिसके लिए अपने हैंड पिक्ड चूज़, जिसके नंबर शंबर गिने गए थे, खुसूसी हेलीकॉप्टर दे के बुलाया गया था, फिर बताया गया था जनाब इस हल्का वाला नंबर वाला होगा, इस हल्के वाला नंबर होगा, नाम एन से शुरू होगा, तभी वो बनेगा वज़ीर आज़म। और फिर अब्दुल क़य्यूम वो जो हैं न्याज़ी साहब, उनको चूज़ किया गया, उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया आज़ाद कश्मीर का। लेकिन उस वक्त भी एक शख्सियत ऐसी थी जिसने पूरी आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंतखाबी मुहिम चलाई थी। वो सेंटोरस के जो मालिक हैं सरदार तनवीर अलियास साहब, और मुमकिन और मुबैना तौर पर उन पर एक इल्ज़ाम भी लगा था कि उन्होंने वज़ारत उज़्मा ख़रीदने के लिए 2 अरब रुपए खर्च किए थे। और एक जो हसास इदारा है उसके जो उस एरिया के अंदर जो सेक्टर के जो इंचार्ज हैं उस पर भी इल्ज़ाम आया था कि वहाँ से उन्होंने भी पैसे लिए। और जब इस बात की इतला पहुँची थी हमारी फ़ौज के सरबराह को तो फिर उन्होंने इस पर एक्शन भी लिया था
اور ان شخصیت کو وہاں سے ہٹا بھی دیا تھا. اس کے بعد نئی شخصیت وہاں پہ سامنے آئی تھی. پھر اس قسم کی بھی خبریں آئیں کہ جناب یہ جو ہیں گنڈا پور صاحب اور دیگر لوگ یہ بھی اسی جگہ سے فیض یاب ہوتے رہے. بعد میں جب الیکشن ہو گئے تو وہ جو صاحب تھے سردار تنویر الیاس صاحب, ان کو جناب سرخ جھنڈی دکھا دی گئی. انہوں نے کہا نہیں جناب آپ وزیر اعظم نہیں بنیں گے, وزیر اعظم عبدالقیوم انصاری بنیں گے. اب ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی سرکار یہ چینج ہونے لگتی ہے, پیسوں کی ضرورت پڑنے لگتی ہے, تو پھر تنویر الیاس صاحب اور جو عبدالقیوم نیازی صاحب کی کابینہ کے جو وزیر ہیں خود آزاد کشمیر کے, وہ ایک درخواست بناتے ہیں تحریک عدم اعتماد کی, اور وہ بنا کے وہاں پر جمع کرا دیتے ہیں. اس کی کاپی بھیج دیتے ہیں ادھر تحریک انصاف کے آفس میں. اور پھر اسد عمر صاحب, لیٹر اس وقت آپ اپنی اسکرین پہ بھی دیکھ رہے ہیں, اسد عمر صاحب جو سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, ان کی طرف سے باضابطہ طور پر ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے جس کے اندر اس بات کا ذکر کیا جاتا ہے کہ جناب عبدالقیوم نیازی صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ گئی ہے, اور اب عمران خان صاحب نے اس بات کی منظوری دی ہے کہ تحریک یہ جو عدم اعتماد ہے اس کی کامیابی کی صورت میں سردار تنویر الیاس صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم ہوں گے آزاد کشمیر کے. نہ صرف یہ بلکہ آپ اپنے خلاف, جب عمران خان صاحب کے خلاف ادھر اسلام آباد میں تحریک عدم اعتماد چل رہی تھی اور کچھ لوگ پی ٹی آئی کے ناراض ہو گئے تھے جو وہ پارلیمنٹ لاجز میں موجود تھے, پھر پارلیمنٹ لاجز پر حملہ ہوا تو اس کے بعد ان اراکین اسمبلی کو سندھ ہاؤس منتقل کر دیا گیا, اور اس کے اوپر بہت شور مچا کے جناب یہ سندھ ہاؤس اس وقت اب بن چکا ہے جہاں پر لوٹوں کی خریداری کا مرکز, یہاں پر بوریوں کے اندر پیسے رکھے ہوئے ہیں, لوگوں میں بانٹ رہے ہیں. سندھ ہاؤس کے اوپر الزام لگ گیا. اب آپ کو میں بتاؤں کہ یہ جو تمام لوگ آزاد کشمیر کے ایم ایل ایز ہیں, ممبرز لیجسلیٹو اسمبلی آزاد جموں و کشمیر, جو پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے جو قیادت ہے وہ یہ ایم ایل ایز کو آزاد کشمیر میں ان کے حلقوں میں نہیں رکھ رہی, ان کو منتقل کر دیا گیا ہے کے پی, تاکہ یہ وہاں پر موجود رہیں, سیکیور رہیں, تاکہ اپوزیشن کی دست سے دور رہیں, ہمارے پاس محفوظ رہیں. یعنی وہ میں نے آپ کو یاد ہے ایک دفعہ یہ بات آپ کو بتائی تھی, ساڈا کتا ٹاڈا کتا ٹامی, تو یہی وہ ہے اس وقت صورتحال. اب اے ٹی ایم کا بندوبست ہو گیا تو ممکنہ طور پر اب عمران خان صاحب کے یہ جو جلسے ہیں ان کی تعداد میں اضافہ ہوگا, لیکن اس وقت جو جلسہ وہاں پر ہو رہا ہے وہاں پر بھی عجیب و غریب قسم کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. بہت ساری ویڈیوز ہیں اس وقت میرے پاس, لیکن چونکہ اس کے اندر مذہب کے جو ہے ان کو استعمال بھی کیا گیا ہے اور اس کو ٹیگ کیا گیا مختلف بہت ساری چیزوں کو, سیاست کو مذہب کے ساتھ اور پھر مذہب کو سیاست کے ساتھ اور پھر عمران خان صاحب کے ساتھ بڑے عجیب و غریب طریقے سے لنک کیا گیا ہے. اب میں اب وہ ویڈیو چلا نہیں رہا, لیکن آپ کو بس تھوڑا سا اس کا آپ بتاتا ہوں کہ یہ والی جو چیزیں ہیں یہ بھی بہت زیادہ جیسے نقصان دہ ہیں ہماری اس سوشل فیبرک کے لیے, کیونکہ یہ چیزیں آگے بڑھ کر حق و باطل کے مارکے میں تبدیل ہونے جا رہی ہیں. اگر کوئی شخص جلسہ گاہ کے اندر, باریش آدمی جلسہ گاہ کے اندر کھڑا ہو کر اس بات کا اظہار کرے گا کہ جناب جو اس وقت عمران خان ہے وہ حق کی لڑائی لڑ رہا ہے, وہ سامراج کے خلاف جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے, وہ پوری دنیا کا لیڈر ہے, اور وہ تمام لوگ جو اس وقت عمران خان کے خلاف کھڑے ہیں, وہ تمام لوگ جو اس وقت عمران خان کے خلاف کھڑے ہیں, ان کی نہ نمازیں قبول ہوں گی, ان کے نہ روزے قبول ہوں گے, ان کی نہ زکوٰۃ قبول ہوگی. تو یہ ہم معاشرے کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ عمران خان صاحب کو سوچنا چاہیے کہ یہ جو ان کے ورکرز ہیں, بلکہ ان کے لیے پیروکار کا لفظ استعمال ہونا چاہیے, کہ یہ جو ان کے فالوورز ہیں, پیروکار ہیں, یہ ان کی ہر ایک بات کو تسلیم کرتے ہیں. یہ جو جلسہ گاہ کے اندر لوگ بیٹھے ہیں, یا جو سوشل میڈیا پر کیمپین چلا رہے ہیں, یا یہ جو سڑکوں پر آ کے بچے پلے کارڈز لہرا رہے تھے, ان میں سے کسی نے وہ خط, وہ میمو نہیں دیکھا, اس میں سے کسی نے وہ میمو نہیں دیکھا, اس میں سے کسی نے اس بات کو نہیں دیکھا کہ امریکہ نے پاکستان کے خلاف کوئی سازش کی بھی ہے یا نہیں. کسی نے اس بات کو نہیں دیکھا کہ اپوزیشن نے تحریک عدم اعتماد 8 مارچ کو جمع کرائی تو اس کا اعلان 2 دسمبر کو لاہور میں ماڈل ٹاؤن میں ہوا. کسی نے اس چیز کو مد نظر رکھا, لیکن ایک چیز کو مد نظر رکھا کہ ہمارا لیڈر, ہمارا پیشوا عمران خان جو بات کہہ رہا ہے
وہ بالکل سچ ہے اور ہم اس کے پیچھے کھڑے ہیں, ہم اس کی صداقت پر یقین رکھتے ہیں. عمران خان صاحب کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات بہت بڑی ہے کہ لوگ ان کی اندھی تقلید کرتے ہیں, ان کی ہر ایک بات کو حرف آخر سمجھتے ہیں, اور اسی وجہ سے ان لوگوں کے یقین کا, ان لوگوں کے اعتماد کا, ان لوگوں کے اعتقاد کا سارا بوجھ ہے اب عمران خان صاحب کے کندھوں پر. کیونکہ اگر وہ سچ بات کرتے ہیں تو ان کے جو فالوورز ہیں وہ ان کی سچائی کو تسلیم کرتے ہیں, اور اگر وہ اپنے ذاتی فائدے کے لیے, اپنے سیاسی فائدے کے لیے, اپنے اقتدار کے لیے لوگوں کے جذبات کا سہارا لیتے ہیں, ان کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں, تو یہ سارے کا سارا بوجھ بھی انہی کے کندھوں پر آئے گا. عمران خان صاحب کو یہ بات سوچنی چاہیے. سچ اور جھوٹ کے درمیان جو فرق انہوں نے اتنا نیرو کر دیا ہے کہ اب لوگ اس کو جج نہیں کر پاتے کہ یہ سچ کیا ہے, جھوٹ کہاں ہے, کہاں سے سچائی ختم ہوتی ہے, کہاں سے جھوٹ شروع ہوتا ہے. لوگ بھولتے چلے جا رہے ہیں. لوگ صرف اس بات کو یقین کرتے ہیں کہ یہ بات عمران خان نے کہی ہے, اور یہ عمران خان کو پتا ہے کہ جو بات وہ کہہ رہے ہیں وہ اس میں کس حد تک سچائی ہے. لہٰذا ان کو یہ چاہیے کہ اب ان پر لوگ جس طرح اعتبار کرتے ہیں ان کو سچ کا ہی سہارا لینا چاہیے. دوسری جانب عمران خان صاحب کے لیے اس وقت جو دوسرا پرابلم آ رہا ہے وہ پرابلم آ رہا ہے پنجاب میں. پنجاب میں پرویز الہی صاحب کو چیف منسٹر بنانے کا انہوں نے وعدہ تو کر دیا, اعلان بھی کر دیا, لیکن اب وہ اپنے اس وعدے پر عملی جامہ پہنانے کی قدرت نہیں رکھتے, کیونکہ اب وہ اقتدار میں نہیں ہے. یہاں پر ترین گروپ اور علیم گروپ ان سے الگ ہو چکے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ خود انہوں نے استعفوں کا اعلان بھی کر دیا ہے, اور ابتدائی مرحلے پر نیشنل اسمبلی سے انہوں نے کہا جناب ہم استعفے دے رہے ہیں. ابھی خود ان کے ڈپٹی اسپیکر صاحب اقتدار میں موجود ہیں, وہ ابھی تک انہوں نے اپنے ڈپٹی اسپیکر صاحب نے, قاسم سوری صاحب نے ابھی تک استعفیٰ نہیں دیا, لیکن ابھی تک انہوں نے یہ جو پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی جنہوں نے استعفے دیے ان کے استعفے منظور بھی نہیں کیے, جو ان کا استحقاق ہے. اور یہ جان بوجھ کے ایک اسی طرح کی اٹیمپٹ ہے جو نواز شریف صاحب کے دور میں دھرنے کے دوران کی گئی تھی. استعفے ڈپٹی اسپیکر صاحب اپنے ہونے کے باوجود قبول نہیں کر رہے, اور باہر سڑکوں پر آ کر اس بات کا اعلان کیا جا رہا ہے کہ ہم نے استعفے دے دیے. اب اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس بات کا بھی اعلان کیا تھا کہ ہم اگلے مرحلے میں تمام صوبائی اسمبلیوں سے بھی استعفے دے دیں گے. اب اگر عمران خان صاحب پولیٹیکل ٹیمپریچر کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں, اور خاص طور پر پنجاب اور کے پی میں بحران پیدا کرنے کی کوشش کریں, تو ان کے لیے بہت آسان ہے کہ وہ پنجاب اور کے پی سے استعفیٰ دے دیں, اور ایسی صورت کے اندر یقینی طور پر جو ایک پولیٹیکل میس ہے اس میں اضافہ ہوگا. لیکن نقصان کس کا ہوگا؟ نقصان ہوگا پرویز الہی صاحب کا. پرویز الہی صاحب جو ایک یقینی چیف منسٹرشپ چھوڑ کر گئے تھے عمران صاحب کے پاس, اب وہ اس وقت نہ 3 میں کھڑے ہیں نہ 13 میں کھڑے ہیں, اور اوپر سے آج لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی آ گیا جس کے اندر یہ کہا گیا کہ یہ جو قائد ایوان کا انتخاب ہے یہ 16 اپریل کو ہی ہوگا. البتہ پرویز الہی صاحب کے لیے ایک اس فیصلے میں بہت بڑا دھچکا موجود ہے, کیونکہ پرویز الہی صاحب یہ چاہتے تھے کہ نہ وہ خود اس اجلاس کی صدارت کرے, کیونکہ وہ کر نہیں سکتے اسپیکر ہونے کے باوجود, کیونکہ وہ چیف منسٹر کے کینڈیڈیٹ ہیں, اور تمام تر اختیارات خود انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے دوست محمد مزاری صاحب جو ڈپٹی اسپیکر ہیں ان کے حوالے کر دیے تھے. اور اس کے بعد ایک اختلاف شروع ہوا تھا اجلاس کب بلانا ہے اور کب نہیں بلانا, اور اس کے بعد پرویز الہی صاحب نے ان کو جو دیے گئے اختیارات تھے وہ واپس لے لیے. اب ہائی کورٹ نے اپنے اس فیصلے میں چودھری صاحب کے جو تمام تر اختیارات دوست محمد مزاری صاحب سے جو واپس لینے کا نوٹیفیکیشن تھا اس کو کینسل کر دیا, اور تمام کے تمام اختیارات جو اسپیکر کے تھے وہ دوست محمد مزاری صاحب کو دے دیے. یعنی اب 16 اپریل کو پنجاب اسمبلی کے اندر جو ووٹنگ ہوگی, جو قائد ایوان کا انتخاب ہوگا, اس کو پریزائڈ کریں گے دوست محمد مزاری صاحب, اور یہ بھی جو ہے پرویز الہی صاحب کے لیے ایک لمحہ فکری ہے, کیونکہ اب اس کی موجودگی میں بھی ان کے لیے آگے بڑھنا بہت ہی زیادہ مشکل ہو جائے گا. پھر نئے سرے سے کیمپین کا آغاز ہو جائے گا, اور کیمپین آپ کو پتہ ہے جو شروع ہوتی ہے وہ لوٹوں کے نام کے ساتھ شروع ہوگی اور سوشل میڈیا پر ہوگی. جب سوشل میڈیا پر ہوگی تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر کس قسم کی کیمپین چلتی ہے سوشل میڈیا پر, اور جیسے ہی وہ کیمپین چلے گی تو نئے سرے سے پھر کچھ اعلانات کیے جائیں گے, اور پھر ایک نئی کہانی کا ظہور ہوگا. خیر, فارمیشن کمانڈرز کی میٹنگ جس کا میں نے گفتگو کے آغاز میں آپ کے ساتھ ذکر کیا تھا, فارمیشن کمانڈرز کی میٹنگ تھی جو کل ہوئی چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی
زیر سربراہی، اور یہ انپریسیڈنٹڈ میٹنگ تھی اس وجہ سے کہ یہ آؤٹ آف شیڈول تھی اور فوری حالات کے تناظر کے اندر کال کی گئی تھی، کیونکہ جو اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر ٹرینڈز چل رہے تھے اور جس طریقے سے مختلف جگہوں پر نام لیا جا رہا تھا اسٹیبلشمنٹ کا، تو اس تناظر کے اندر کچھ فوری فیصلے اور لینا بہت زیادہ ضروری تھے، اور مختلف جو نامور اینکرز تھے یا سینئر جرنلسٹ تھے وہ بھی اس بات کا اظہار کر رہے تھے کسی نہ کسی ڈویژن کا قومی سلامتی سے متعلق ادارے کے اندر، اور اس کا اظہار آپ کو یاد ہے کہ 2 دن پہلے میں نے ایک ویڈیو کی تھی اور ان لوگوں کے ٹویٹس کے مطابق آپ کو بتایا تھا کہ یہ لوگ اس طریقے سے یہ باتیں کر رہے ہیں، اور پھر اس کا نوٹس لیا گیا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اس بات کا اور زیادہ، جس طرح میں نے آپ کو یاد ہے کہ آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو فیصلہ ہے نیوٹرل ہونے کا، یہ اب انسٹیٹیوشنلائز کر دیا گیا ہے۔ اب بطور ادارہ فوج نیوٹرل رہے گی، وہ سیاسی معاملات کے اندر کسی بھی طریقے سے انٹرفیئرنس نہیں کرے گی، کیونکہ جب نیوٹرل کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو عمران خان صاحب کی لور دیر کے اندر جو تقریر ہے وہ سامنے آ جاتی ہے، جہاں پر انہوں نے نیوٹرل کے لیے معنی بڑے مختلف استعمال کیے تھے۔ خیر، جو سرکولر جاری ہوا اس کے اندر بھی اسی بات کا اعلان کیا گیا، ذرائع نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ اس سرکولر میں یہ کہا گیا ہے کہ فوج کا سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ کوئی بھی افسر اور جوان کسی بھی جو ہے وہ سیاسی جماعت کے ساتھ کوئی انٹریکشن نہیں رکھے گا، اور سوشل میڈیا کے استعمال کے اندر بہت زیادہ احتیاط کی جائے گی۔ سوشل میڈیا پر جو پوسٹ ہیں اور خاص طور پر پولیٹیکل پوسٹ، ان کو لائک اور شیئر کرنے سے بھی گریز کیا جائے گا، اور یقینی طور پر جو ہمارے قومی سلامتی کے ادارے ہیں ان سے وابستہ جو افراد ہیں ان کی ایک اپنا اندرونی نگرانی کا ایک سسٹم بھی ہے، تو اس حوالے سے بھی ان کو خبردار کیا گیا کہ آپ کی تمام ایکٹیویٹیز پر نظر بھی رکھی جائے گی، اور دیکھا جائے گا کہ ان احکامات کی کوئی کسی لیول پر خلاف ورزی نہ ہو، اور ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ ان اقدامات کی کوئی خلاف ورزی کرنے کی کوشش بھی نہ کرے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ڈی جی آئی ایس آئی نئے جو آئے ہیں لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم صاحب، جب یہ آئے تھے تب انہوں نے بھی پہلا جو حکم جاری کیا تھا وہ یہی جاری کیا تھا کہ میری کسی بھی سرکاری تقریب کے اندر میری جو تصویر ہے وہ شیئر نہیں کی جائے گی، نہ وہ نشر کی جائے گی، نہ وہ شائع کی جائے گی، کیونکہ انہوں نے کہا ہم تو خفیہ والے ہیں، ہمارا کام ہی خفیہ رہنا ہے۔ یہ کیا بات ہے کہ ہماری تصویریں اور ویڈیوز بڑے آرام سے چھپیں اور نشر ہوں؟ تو یہ جو چیز اس وقت سے سٹارٹ ہوئی تھی، نیوٹرل رہنے کی پالیسی، سیاسی میدان کو سیاست دانوں کے لیے خالی رکھنے کی پالیسی، اب قومی سلامتی سے متعلق اس ادارے نے اس پالیسی کو لیٹر اینڈ اسپرٹ میں اپنا لیا ہے۔ اب وہ اس دائرہ کار سے باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے جو ہمارا قومی سلامتی کا ادارہ ہے اس کی عزت اور تکریم میں یقینی طور پر بہت ہی زیادہ اضافہ بھی ہوگا۔ البتہ وہ تمام لوگ جو اس وقت یہ جو مہم چلا رہے ہیں ان کے لیے یقینی طور پر یہ سوچنے کا مقام ہے اور خبردار رہنے کا مقام ہے کہ انہیں اپنے یہ جو ذرائع وہ استعمال کر رہے ہیں ان کو وہ روکیں، اور جو اپنے اوریجنل کام ہے وہ اسی پر کرنا چاہیے۔ جو ان کا یہ فیصلہ ہے یہ بہت ہی زیادہ مناسب فیصلہ، اور ہمیں سب کو مل کر اس کی توثیق کرنی چاہیے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔